फ़िक़्ही एतबार से कुछ बातें करना चाहता हूँ इरशाद। कि फ़िक़्ही एतबार से यतीम का इतलाक़ उस फ़र्द पे होगा जिसके वालिद का इंतकाल हो जाए उसकी अवाइल उम्री या नौउम्री में, उसे हम फ़िक़्ही एतबार से यतीम कहते हैं। अब असल मसला जो है वो यतीम की परवरिश और कफ़ालत का है, क्योंकि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अरब मुआशरे में यतीमों का कोई पुरसान हाल नहीं था। और इसके हवाले से आपसे पहले जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात में भी तज़किरा मिलता है। बनी इसराइल से जो 8 वादे लिए गए, उन 8 वादों में से एक वादा यतीम के साथ हुस्न सलूक का था। अगर फ़र्ज़ करें कोई बच्चा या बच्ची यतीम है, उसकी परवरिश कौन करेगा? ये है वो असल फ़िक़्ही मसला जिसकी तरफ मैं आपकी या सामीन के सामने कुछ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। देखिए, जो यतीम है वो उसकी 2 हैसियतें होंगी, या वो साहिब माल यतीम होगा या वो माल के बगैर यतीम होगा। अब इन दोनों सूरतों में परवरिश का जो हक है वो सबसे पहले यतीम की परवरिश का हक असबात का है, यानी वो लोग जिनसे उनका खूनी रिश्ता है बाप की तरफ से, उसे हम असबात कहते हैं। अगर वो मौजूद हैं तो सबसे पहले परवरिश का हक असबात का है। अगर उनमें से कोई नहीं है तो फिर ज़विल अरहाम यानी जो माँ की तरफ से रिश्तेदार होंगे उनका हक होगा। अगर उनमें से भी कोई नहीं है तो फिर ये रियासत की जिम्मेदारी है कि उस यतीम की परवरिश करे। अगर रियासत कोताही बरतती है, क्योंकि हमारे यहाँ इस्लामी रियासतें बिलअमूम कायम नहीं हैं, तो फिर जो आपकी जो फलाही तंजीमें हैं उनकी ये जिम्मेदारी, हमारे यहाँ तो बैतुल माल के उसको मुकर्रर करते हैं जो सारा माल उड़ा दे। हाँ जी, तो उसकी ये जिम्मेदारी है। अब इसमें एक मामला ये है कि अगर उसका माल मौजूद है तो फिर उसके माल में से परवरिश की जाएगी। अगर उसका माल मौजूद नहीं है तो फिर जो फर्द है उसकी ये जिम्मेदारी है कि उसकी परवरिश करे। इस तरतीब से इस यतीम की परवरिश होगी। फिर यतीम या लड़की है या लड़का है, इन दोनों सूरतों में भी बड़ी क्या कहते हैं कि बड़ी एक तवज्जो की ज़रूरत होती है इस हवाले से कि अगर यतीम लड़का है तो उसके मसाइल और हैं, अगर यतीम बेटी है उसके मसाइल और हैं। तो इन दोनों हवाले से भी शरीयत ने ख़ासी रहनुमाई की है कि किस अंदाज से यतीम की परवरिश की जाएगी। देखिए, अरबों के यहाँ ये तसव्वुर था कि वो ख़ास तौर पे जब किसी यतीम लड़की को पालते थे तो उसका माल हड़प करने के लिए उससे निकाह कर लेते थे। अब भी यही होता है जी, तो अब भी इज़हार है, मुआशरा तो वैसे ही रहता है। तो उस हवाले से शरीयत ने बड़ी सख्ती की। देखें, कुरान हकीम में टोटल सूरत निसा समेत 23 मकामात पर यतीमों का तज़किरा है और कहा गया कि यतीम को झिड़को भी ना अम्बल यतीम फला तक़हर। और इस हवाले से फिर कहा गया कि अगर ऐसा अंदेशा हो कि अगर आप कोई अंदेशा हो कि आप यतीम खातून का बेटी का माल खा लें तो बेहतर है कि आप उससे निकाह ही न करें, किसी और से निकाह करें, ताकि ये जो अंदेशा है ये हकीकत न बदल जाए। क्योंकि यतीम एक ऐसा अंसर है जिसके हवाले से बड़ी हसासियत पाई जाती है। जी जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि बारिक वसल्लम। भाई साहब किबला, यतीम के हवाले से हम देखते हैं कि कुरान मजीद में जा बजा जहाँ पर भी हुकूक का बयान हुआ है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इबादत के माअन बाद हुकूक की अदायगी की बात की, जैसे वालिदैन के साथ उसने सलूक की बात हुई, ज़विल कुर्बा की बात हुई, तो यतीम को वहीं पर कैटेगोरिकली कुरान मजीद उसको गिनता है। जैसे इब्तिदाअन सूरह बकरा के अंदर बनी इसराइल का तज़किरा चलता है, तो वहाँ पर जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराइल, कि हमने बनी इसराइल से वादा लिया कि ला ताबुदूना इल्लल्लाह, तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करोगे, वबिल वालिदैन इहसाना, और तुम वालिदैन के साथ उसने सलूक करोगे, वज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, तो तुम अपने अहलो अयाल रिश्तेदारों के साथ भी उसने सलूक करोगे और यतीमों के साथ भी उसने सलूक करोगे। तो गोया इस तसव्वुर को कुरान मजीद रासिख कर रहा है कि यतीम एक ऐसी शख्सियत और एक ऐसी हस्ती और एक ऐसा बच्चा कि जिसके सर से उसकी कफ़ालत करने वाला मौजूद नहीं है, उसकी हिफाजत करने वाला मौजूद नहीं है। तो ये यकीनी तौर पर अंदेशा मौजूद है कि कोई शख्स भी उसको, जैसे जंगल के अंदर कोई भेड़िया किसी भेड़ के बच्चे को अलहदा पा ले तो वो उसको अपना
مال سمجھ کے کھا لیتا ہے، تو یتیم کے حوالے سے بھی یہی اندیشہ ہے کہ معاشرہ جب دیکھے کہ اس کے سر کے اوپر تو کوئی اس کی کفالت کرنے والا نہیں ہے، تو قبضہ مافیا ایسا نہ ہو کہ اس کی زمینوں پر قبضہ کرنا شروع کر دے، ایسا نہ ہو کہ اس کا مال ہڑپنا شروع کر دے، بلکہ فرمایا کہ اس کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرو۔ تو قرآن گویا ایک گائیڈ لائن دے رہا ہے معاشرتی اعتبار سے کہ معاشرے کو کس انداز کے اندر خوبصورت بنانا ہے۔ اور ایک بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ مجھے یہاں یاد آ رہی ہے، حدیثیں ساری خوبصورت جی، اس موضوع کے اعتبار سے اس موضوع کے اعتبار سے، اس موضوع کے اعتبار سے کہ اللہ بہت ہی خوبصورت بات، اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے، یہی آپ کا خوبصورت کردار ہے کہ یہاں پر آ کر یہ لرننگ اور تربیت جو آپ فرماتے ہیں۔ تو ساری احادیث آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبصورت ہیں، ان میں سے اس موضوع کے اعتبار سے کہ ایک موسٹ ریلیونٹ جو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مبارک جو وہ روایت کرتے ہیں کہ میں ان کو دیکھا کرتا تھا کہ وہ اکثر حضرت ابو طالب کا جو شعر تھا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا کرتے تھے کہ وہ ابیض یستسقی الغمام بوجہہ، کہ وہ گورے مکھڑے والی شخصیت کہ جن کو دیکھ کر ہم بارش مانگا کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے، ثمال الیتاما، وہ یتیموں کے والی ہیں، عصمت للارامل، اور بیوائیں جو ہیں ان کی کفالت کرنے والے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ کو یہ بڑی پسند تھی، یہ جی یہ نعت بڑی پسند تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کا بھی بڑا خوبصورت، وصال سے پہلے بھی یہ وصال سے پہلے بھی، خیبر کی فتح کے وقت بھی یہ سنی، وہ بالکل وہ جب آقا صلی کی بارگاہ کے اندر وہ آئے صحابہ، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بارش کے لیے دعا فرمائے، تو حضور نے اس وقت پوچھا کہ کون ہے جس کو وہ اشعار یاد ہوں، تو حضور مولا کائنات نے جب وہ اشعار پڑھے تو آقا صلی کی بارگاہ سے، آقا صلی کے چشمان میں مقدس سے آنسو روا ہو گئے۔ تو انہوں نے آقا صلی نے پوچھا کہ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ اشعار کس کے ہیں؟ تو حضور مولا کائنات نے ہی دوبارہ اپنا دست مبارک بلند کرتے ہوئے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ میرے والد گرامی حضرت ابو طالب نے آپ کی شان مبارکہ کے اندر ان اشعار کو پڑھا۔ یہی ان کے ایمان کی دلیل نہیں ہے ایک شاہ صاحب؟ بے شک، یقینی طور پر، کوئی شک جی ارشاد۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی اپنی جو حضور کو فرماتے ہیں، حضور کو ہم عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ کے اندر کہ آپ بھی در یتیم ہیں، تو گویا آپ ایک رول ماڈل کے طور پر سامنے آتے ہیں دنیا کے اندر۔ اور پھر ایک اور خوبصورت واقعہ کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے، اس کے اندر نرمی اور رفق موجود نہیں ہے۔ تو ان کو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کریں اور ان کو کھانا کھلایا کریں، اس سے تمہارے دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی، تمہارے دل کی سختی جو ہے وہ دور ہوتی رہے گی، تمہارے دل میں اللہ رب العزت رحم پیدا کرے گا۔ شاہ جی جب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت آخری آیا تو انہوں نے بلایا اور سیدنا ابو طالب کو کہا کہ میرے بیٹے یہ میرا پوتا ہے، اس نے اپنے والد کی خوشبو بھی نہیں سونگھی، اور سینے پہ لٹایا اور کہا کہ اس کا خیال رکھنا۔ پھر انہوں نے وہ وعدہ جو نبھایا ہے، کس طرح خدمت کی ہے، کس طرح حفاظت کی ہے اپنی اولاد سے بڑھ کے، یہ مثال صرف وہیں ملتی ہے، اولاد سے بڑھ کے۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز کھانے کے لیے دینی، پینے کے لیے دینی، اپنے سے بھی پہلے۔ پھر ان کی حفاظت کیا ہے کہ خود اپنے بیٹے کو اس جگہ سلا دیا، اور بیٹے نے بھی کمال کیا ہے، جب یقین ہے کہ زندگی کو خطرہ ہے 100%، وہاں لیٹتا ہے بیٹا، نبھاتا ہے وہ۔ جی قبلہ غازی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور موضوع کی جس ڈائمنشن کی طرف آپ بات کو لے آئے ہیں، بہت ہی خوبصورت ایسپیکٹ ہے یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در یتیم تھے، اور اس وقت اس حالت میں جناب ابی طالب جو ہیں فیوچر میں پہچان رہے ہیں کہ اصل میں یتیموں کے ماوا اور ملجا تو یہ خود ہیں جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ کلام جو ہے وہاں پہ بیان فرما رہے ہیں، اٹر کر رہے ہیں۔ اور سرکار دو عالم کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں کی کفالت کے حوالے سے اگر کوئی رول ماڈل ہے تو وہ جناب ابو طالب ہے، جس طرح انہوں نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگہداشت فرمائی ہے، اور فاطمہ بنت اسد قربان جاؤں، فاطمہ بنت اسد نے فرمائی، اور سیدہ فاطمہ کی بھی جس طرح انہوں نے کفالت کی والدہ کی وفات کے بعد۔ بے شک، تو بی بی فاطمہ بنت اسد کو بھی پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریسیپریکیٹ کیا نا، ان کی قبر کے ماں سے بڑھ کے ماں، ماں کے بعد میری ماں ہے، بے شک۔ تو آف کورس پھر اسی طرح جناب ابی طالب بھی والد کے بعد والد ہے نا، اسی درجے پر ہم اس کو یوں دیکھ سکتے ہیں، کوئی شک نہیں۔ تو قبلہ غازی صاحب ایک اور بات جو اس کے ساتھ جڑتی ہے، جیسے آپ حضرت علی المرتضیٰ کی طرف بھی آپ نے اشارہ کیا، حضرت علی المرتضیٰ جب کوفہ تشریف لائے ہیں اور آپ نے کیپٹل کوفہ شفٹ کیا ہے،
تو اس دور میں بڑا وہ چیلنجز کا دور تھا، ایک خاص قسم کا پولیٹیکل کرائسس بھی تھا، وہ سارے معاملات تھے. حضرت علی المرتضیٰ نے اس بات کا ذاتی طور پہ اہتمام کیا کہ کوفہ کے جتنے آرفنز ہیں ان کی ڈائریکٹ سپرویژن علی بن ابی طالب خود کرے گا. واہ اور جناب علی المرتضیٰ شیر خدا جو ہیں وہ اناج کا ایک پورشن انہوں نے رکھا ہوا تھا، اور وہ جیسے حضرت عمر فاروق گشت کرتے تھے مدینہ میں، حضرت علی المرتضیٰ کوفہ کی گلیوں میں گشت کرتے تھے. یتیموں کی جماعت کو آپ نے آئیڈینٹیفائی فرمایا تھا، اور آپ یتیموں کی خود نگہداشت کرتے، اور آپ یہ فرمایا کرتے تھے بیٹا اگر کوئی تم سے تمہارے والد کے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا خلیفہ وقت امیر المومنین علی بن ابی طالب تمہارا والد ہے، ہائے ہائے ہائے، میرا تعارف کروانا. واہ واہ واہ، اور وہ کہتے ہیں کہ جب ابن ملجم نے ملعون نے حضرت علی المرتضیٰ کے سر انور کے اوپر وار کیا تو طبیبوں نے کہا کہ حضرت علی المرتضیٰ کو اب یہ جان لیوا ایک زخم ہے، شہادت ہو جائے گی. لیکن کسی طبیب نے کہا کہ اگر دودھ کوئی مل جائے تھوڑا سا اور حضرت علی المرتضیٰ کو پیش کیا جائے تو علی المرتضیٰ شاید صحت یاب ہو جائیں، شاید کوئی معاملہ بہتر ہو جائے. تو وہ جو یتیم بچے تھے وہ اپنے اپنے کنٹینرز میں دودھ بھر کر لائے، اللہ، اور وہ جماعتوں کی جماعتیں آئیں کہ ہو سکتا ہے ہمارے دودھ کے اس پورشن سے ہمارے بابا جو ہیں صحت یاب ہو جائے. اور وہ منظر جو تھا بڑا دل خراش اور دل دوست تھا کہ علی المرتضیٰ بظاہر دنیاوی طور پر وہ شہادت کے سفر کی جانب ہیں، اور وہ بچے جو ہیں جو یتیم تھے جو علی المرتضیٰ کو اپنا والد کہتے تھے، آج وہ پھر ایک اور دفعہ یتیم ہونے جا رہے تھے، اور وہ اپنی جو ہے وہ خدمت جو ہے وہ پیش کر رہے تھے. یہ دیکھا آپ نے ایک ہمارے ڈی آئی جی، ان کو پتا ہوگا چڑیا کوٹی صاحب کو نام ہے، بڑا ماشاءاللہ زبردست کام کر رہے ہیں، آپ نے پروگرام بھی کیا. کیا مجھے ان کا نام محبوب للہ ان کی بیگم، ہسبینڈ اینڈ وائف دے ڈوئنگ بریلینٹ ورک. کمال ہے جی، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اور ہر بچے کو پوچھیں تمہارے باپ کا نام کیا ہوا تو محبوب. واہ واہ محبوب واہ للہ. واہ. یہ حضرت علی المرتضیٰ کی یہ اس سنت پہ عمل، وہ یہ سٹل انداز میں. اچھا قبلہ غازی صاحب، میں دو اشعار نا، اقبال کی ایک نظم ہے نالہ یتیم. اقبال کی یہ نظم ایک اپنے درجے پہ ماسٹر پیس ہے، مگر اقبال نے اس کو کلیات اقبال کے اندر شامل نہیں کیا تھا. یہ علامہ کے باقیات اقبال کے کلام کا پارٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کے کچھ بند یہ انجمن حمایت اسلام کے اینول سیشن میں اقبال نے پڑھی بھی تھی جی، وہاں پڑھی تھی، اور کوہرام بچ گیا تھا. کوہرام بچ گیا تھا. تو اس میں اقبال نے وہ نقشہ کھینچا ہے کہ جب کوئی شخص یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اور یتیم بچہ پھر دعا دیتا ہے تو وہ دعا کیسے عرش کو ہلا دیتی. تو علامہ صاحب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ کہلوایا ہے کہ آقا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو تمہیں یتیموں کی جو تم کفالت کرو گے، جو تمہیں دعا ملے گی، تو وہ دعا کتنی پریشس ہے. علامہ صاحب آقا کے تھرو فرما رہے ہیں یہ دعا میدان محشر میں بڑی کام آئے گی، شاید شان کریمی سے گلے ملوائے گی، آتش عشق الہی سے تمہیں گرمائے گی، جو نہ موسیٰ نے کبھی دیکھا تھا تمہیں دکھلائے گی. جس طرح مجھ کو شہید کربلا سے پیار ہے، حق کو یتیموں کی دعا سے پیار ہے. اگر آپ یتیموں کی کفالت کریں، اور وہ جو یتیم کی ایک ہیلپ لیس کریچر ہے نا، ایک انوسینٹ معصوم، وہ جب آپ کی کفالت کے اس جذبے کو ریسپریکیٹ کرے گا دعا کے ذریعے، تو اقبال فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کو دیکھنا چاہتے تھے نا، ویسی جلوے تمہیں ملیں گے، اللہ تم سے اتنا راضی ہوگا. اور جیسے نبی علیہ السلام شہید کربلا سے نواس رسول سے پیار کرتے ہیں، رب تعالیٰ یتیم کی دعا سے ایسے پیار کرتے ہیں. تمہیں وہ ڈسکلوجرز اور تجلیات ملیں گی. قبلہ غازی صاحب کرنے کا کام کیا ہے؟ ہماری محراب و منبر فقہ کی بحثیں تو کرتی ہے، مگر جو معاملات ہیں جن کے اوپر کمیونٹی نے کھڑے ہونا ہے، مناظرے کریں گے ایک دوسرے پر، کفر کے فتوے لگائیں گے، ایک دوسرے کو دین سے خارج کریں گے. جو کام کرنے کا ہے، جو طبقے کمزور ہیں جن کی حمایت میں دین کھڑا ہے. شاہ جی آپ کو یہ علم نہیں ہے، نہ ڈاکٹر صاحب کو اس کا علم ہے. سیان کو مال پانی جس پہ بنے، ہم نے وہ ٹاپک لینے ہیں کہ ہم یتیموں کا، لوگوں کو اخلاق سکھائیں، ہم ماں بہن کریں دوسرے کی، لوگ نعرے لگائیں، سادہ لوگ ہیں تو مال بھی تو کمانا ہے.